बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत तेजी के साथ चीजें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी है उसमें आगे बढ़ रही हैं। अब आत्मनिर्भर उन्होंने एक नाम दिया था, हिंदी का, टिपिकल हिंदी का नाम था। उसके बाद अब उन्होंने उसको बदल के किया है बदला। बदला का नाम दिया है भारत ने और कहा है कि पाकिस्तान से बदला लेंगे। इस ऑपरेशन बदला, जिसको वो कहते हैं ना चुन चुन के बदला, तो उसकी बात करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड से जरा ज्यादा लगाव है इन लोगों को। इनके यहाँ बॉलीवुड पे ही चलता है सब कुछ, तो इसलिए वो जो चुन चुन के बदला है वो इनके यहाँ आ गया है। इसकी बात करेंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह, भारत के वजीर दिफा, उनकी बात हुई है अमरीकी वजीर दिफा से। इस सिलसिले में बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने माइक पकड़ा और टैंक पर सवार हुए और टिल्ला फायरिंग रेंज में आर्मी चीफ साहब ने बात की पाकिस्तान में अपने फौजियों से, ऑफिसर्स से, और उनसे बात करके इस वक्त भारत को पैगाम दिया है आर्मी चीफ ने। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर ने खत लिखा है। खत का एक हिस्सा जिसे हमारे यहां हेडलाइंस में जगह दी गई, वो आपको लगता है कि थोड़ा सा डाउन करता है, लेकिन जब आप उस खत को पढ़ें तो आपको नजर आता है कि बेहतरीन खत लिखा गया है अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर की जानिब से। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे ये बात कि जन्नत मिर्जा साहिबा, ये गालिबन कुछ इश्तिहार भी करती हैं, टिकटॉक पर फेमस हैं। जब हम न्यूज का काम करते हैं तो ये होता है कि जन्नत मिर्जा फला पैसेज, कुछ चीजें इस तरह की नजर आ जाती हैं, तो ये गालिबन टिकटॉक पर बहुत फेमस हैं। इन्होंने एक हरकत की है इंडिया पाकिस्तान टेंशन के इस माहौल में। इस हरकत की भी मुझे आपसे बात करनी है। आखिर में मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स लीक की बात हो रही है, खुफिया डॉक्यूमेंट्स, ये खुफिया डॉक्यूमेंट्स पहलगाम के ड्रामे को बेनकाब करते हुए कहां से आए हैं, इसकी बात कर लेते हैं। आपसे दरखास्त ये कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और जरूर कमेंट कीजिए। मैं बहुत कम चीजों को रिस्पॉन्ड करता हूं, हमने देखा है, बट हमारी कोशिश होती है रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी आपके बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं। तो आपके कमेंट करने से जो इसकी रीच बढ़ती है, वो रीच जो है वो जाहिर है कि हमारे उस मैसेज को आगे बढ़ाने में मदद देती है, जिसे हर तरफ से रोका जा रहा है। यहां पर भी रोका जा रहा है, वहां पर भी रोका जा रहा है, तो इसकी रीच बढ़नी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट हमारे यहां पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया, कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने बताया, कुछ यूट्यूब पर हमारे दोस्तों ने बताया कि भारत में एक वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। अब वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम होगा, जी न्यूज होगा, एनडीटीवी होगा, टाइम्स नाउ होगा, उसके अलावा कोई नाम हो सकता है वेबसाइट का, द हिंदू हो सकता है, इंडिया टुडे हो सकता है, लेकिन वेबसाइट का नाम नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये भारत में टेलीग्राम पर लीक हुए हैं डॉक्यूमेंट्स। टेलीग्राम पर ये सीना बसीना, अकाउंट दर अकाउंट चलते चले जा रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में पहलगाम ड्रामे के हवाले से काफी कुछ बेनकाब कर दिया गया है। मैं ये सबसे पहले भारत का जो रॉ का कारनामा है ये आपके सामने रख दूं कि हुआ क्या। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये डॉक्यूमेंट साबित करते हैं। ये जो रिपोर्टेड लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे पता चलता है कि इसकी मुकम्मल मंसूबाबंदी मौजूद थी, और जिस ग्रुप पर इस वाकई का इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने ये अंजाम दिया है, अब रॉ का इसमें नाम आ रहा है। जो टेलीग्राम पर लीक्ड डॉक्यूमेंट हैं, जिस तरह व्हाट्सएप उस तरह टेलीग्राम है, जरा उससे ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स के साथ टेलीग्राम है। तो इन डॉक्यूमेंट्स में बताया गया कि अनंतनाग, ये जो जिला है, यहां एक कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के हवाले से मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले वाकई की जगह मुतहरिक किया जाएगा, यह भी बताया जा रहा है। फिर इसमें यह बताया जा रहा है, ये प्लान है। अब इस प्लान की चीजें सामने आ रही हैं कि टूरिस्ट जिस जगह उनकी आमदरफ्त होगी, तो वहां निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स लगाए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर एआई सिस्टम के जरिए गवाहों के बयानात आ जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर। अब इसमें कुछ बेवकूफियां हुई हैं इस प्लान में, और कुछ ऐसी वीडियोस जो ब्लर्ड होंगी, जरा धुंधली धुंधली सी वीडियोस होंगी,
ان کی مدد سے واقعی کی تصویریں ایک بار پھر بنائی جائیں گی. اور ان لیکڈ ڈاکیومنٹس میں یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ ایک مرکزی ہیش ٹیگ اس پر کام کیا جائے اس کے بجائے 200 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے غلط معلومات کی مہم چلائی جائے گی. یہ ان ڈاکیومنٹس میں ہے. پاکستان پر الزام لگانے کے لیے ٹرینڈز کو بغیر کنٹرول کے پھیلایا جائے گا. اور ان ڈاکیومنٹس کے مطابق یہ جو ڈیبیٹ ہے ساری اس کا رخ کشمیر سے ہٹا کر عالمی اسلامی سازشوں کی جانب کر دیا جائے گا. اب اگر آپ دیکھیں تو کون تھے؟ مسلمان تھے، نام پوچھ کر مار رہے تھے، پتلونے انڈرویئر نیچے کر کے، یہ دیکھ کے کہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں ہے تسلی کر کے مار رہے تھے. مسلمان تھے. اسلام کو بدنام کرنا، مسلمان کو بدنام کرنا، یہ کام اس میں بہت زیادہ دھڑلے کے ساتھ کیا گیا. تو اسلامی سازشوں کی جانب موڑنے کی کوشش کی جائے گی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ان کی موجودگی میں یہ تمام کارنامہ انجام دیا جائے گا. ایسا ہی ہوا. نریندر مودی ملک سے باہر سعودی عرب کے دورے پر، دورہ بڑا ہائی پروفائل، وہ دورہ چھوڑ کر نریندر مودی واپس بھارت، ایئرپورٹ پہ میٹنگ، نریندر مودی کی ایک اور میٹنگ، اور اگلی میٹنگ میں نریندر مودی موجود کہاں؟ بہار میں الیکشن ریلی میں. یہ کیا جائے گا. ان ڈاکیومنٹس کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ واقعی کو جو ابھارا جائے گا اس کے لیے ایک وقت دیا گیا. میں نے کہا نا کچھ بے وقوفیاں ہوئی ہیں. ان بے وقوفیوں میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو ایف آئی آر ہوئی اس ایف آئی آر میں فوری طور پر کہا گیا اپنے بیرونی آقاؤں کے حکم پر. تو 10 منٹ کے اندر یہ پتا چل گیا کہ بیرونی آقاؤں کے حکم پر کیا گیا. اچھا، جو کشمیری تنظیم ہے TRF دا ریزسٹنس فورس، اس کی خفیہ مبینہ دستاویز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لگائی گئی. بھارت نے پہلگام حملے کا الزام پہلے لگایا تھا TRF پر، پھر TRF نے اس کو مسترد کر دیا. اور پہلگام میں یہ 22 اپریل کو ہوا، 26 افراد اس میں جان سے گئے. اب یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوئیں. یہ پوری کی پوری پلاننگ اس لیکڈ ڈاکیومنٹ میں ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ کیا کچھ بھارت کی جانب سے، را کی جانب سے کیا گیا، کس طرح سے پلان کیا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، آ جاتی ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جب یہ ارنب گوسوامی جب یہ گرفتار ہوا تھا تو اس کی جو لیکڈ چیٹ وغیرہ سامنے آئی تھی اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ پلوامہ میں کیا کردار ادا کیا تھا. آپ کو یاد ہو اگر تو ارنب گوسوامی کی لیکڈ چیٹ میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی. تو یہ تمام کام جو ہے وہ ان لوگوں نے کیا. اب کی بار بھی آپ دیکھیے سب سے زیادہ آپ کو 3 کردار ایکٹیو نظر آتے ہیں. میجر گورو آریہ کے بعد ارنب گوسوامی، اور ایک ان کا وہ جنرل ہے غالباً DG بخشی. یہ لوگ سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. یہ سب کچھ ان کی جانب سے کیا گیا. اب اس صورتحال میں جب یہ باقاعدہ طور پر ایک جنگی جنون کو مسلسل آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں اس کو، تو ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان نے ایک اچھا کام کیا. اس کام کو کرتے ہوئے پاکستان کی لینگویج ذرا اور فرم ہونی چاہیے تھی. ہم نے فرم لینگویج دیکھی عمران خان کی، ہم نے فرم لینگویج دیکھی پرویز مشرف مرحوم کی. تو شہباز شریف صاحب کی لینگویج جتنی فرم ہو سکتی تھی وہ اتنی فرم تھی، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا. لیکن یہ زیادہ فرم ہونی چاہیے تھی، زیادہ بھرپور انداز میں، زیادہ ریزالو کے ساتھ سامنے آنا چاہیے تھا. یعنی آپ کہیں کہ ہم اس میں تحقیقات کے لیے تیار ہیں، we have got nothing to do with this، اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے. آئیں ثابت کریں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ثابت کریں. آپ کا الزام بے بنیاد ہے، آئیں ثابت کریں. ہم دعوت دے رہے ہیں، پھر آپ نے جو نام لیے وہ دعوت دیتے، ہم دعوت دے رہے ہیں، اوپن ہے، انڈیا جھوٹ بول رہا ہے. تو لینگویج بہت فرم ہونی چاہیے تھی. یعنی وہاں سے تھپڑ مارو، دانت توڑ دو، سر کاٹ دو، سڑک پہ گولیاں مارو. جب یہ پاگل پن ہو رہا ہے، وہاں سے جب آپ دیکھیے کہ ان کا جو امت شاہ ہے وہ لوگ بار بار ریلی میں جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، اپنی فوج کو ہم نے فری ہینڈ دے دیا ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں. تو the answer should have been as strong, as powerful. اب we should have paid them back in the same coins کم از کم. We should have paid them back in the same coins کم از کم. ٹکر کا جواب
جواب تو اور بھرپور ہونا چاہیے تھا. جیسے آپ کہتے ہیں نا اگر انڈیا نے کچھ کیا تو زیادہ طاقت کے ساتھ جواب دیں گے, تو یہ جواب بھی زیادہ طاقت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. انفارچونیٹ ہے, ہونا چاہیے تھا. اب میں یہاں آپ سرچ کروں کہ آپ کچھ اور چیزیں دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا. امت شاہ نے خطاب کیا اور کہا کہ چن چن کے بدلہ لیں گے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بدلہ ہوگا جموں اینڈ کشمیر کے اس واقعے پر. اب یہ ان کا ایک ریلی میں خطاب تھا امت شاہ کا بھی, اور امت شاہ نے یہ کہا کہ ان کی جو حکومت ہے اس کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم ٹیررزم کو اکھاڑ دیں گے, جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے اپنے ملک کے اندر سے. تو اپنے ملک کے اندر کریں اب جو کچھ آپ کو کرنا ہے. مقبوضہ کشمیر تو ویسے بھی متنازع ہے, اور مقبوضہ کشمیر میں آپ نے جہاں کوئی 7.5-8 لاکھ فوج اتاری ہوئی ہے وہاں تو آپ کی ناکامی ہے. وہاں 4 سے 5 بندے آئے اور آ کر آپ کی امرناتھ یاترا کے رستے میں یہ سب کچھ کر کے چلے گئے, تو ناکامی ہے. وہ ان بندوں کو بھی گولیاں مار کے گئے, اور آپ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی گولیاں مار کے چلے گئے. آپ کی جو تمام تر نگرانی ہے اس نگرانی پہ بھی فائرنگ کر کے چلے گئے. ککھ نہیں ہوا آپ سے. باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ اب, تو آپ کچھ کر نہیں سکے, یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ امت شاہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نریندر مودی کا انڈیا ہے, نریندر مودی کی لیڈرشپ میں ہم جو دہشت گرد ہیں ان کو یہ وارن کرتے ہیں کہ آپ اپنے بزدلانہ حملوں کے بعد بچیں گے نہیں, اور عالمی رائے عامہ ہمارے ساتھ, عالمی لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہے. راجناتھ سنگھ کی امریکہ کے وزیر دفاع سے بات ہوئی. امریکہ کے وزیر دفاع سے بات کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ سیلف ڈیفense ہمارا حق ہے. تو ہاں, سیلف ڈیفenس آپ کا حق ہے. سیلف ڈیفenس کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ پہ حملہ کریں گے, آپ اپنا ڈیفenس کیجئے, سیلف ڈیفenس ہے. آپ ہم پہ حملہ کریں گے, ہم جہاز بھی گرائیں گے, چائے بھی پلائیں گے, چماڑ بھی ماریں گے, اور اس کے بعد منہ پہ نشان مار کے واپس بھیجیں گے. یہ ہمارا حق ہے. تو سیلف ڈیفenس آپ کا حق ہے. یہ جو چھچور پن ہے کہ ہم جہاز لے کر آئیں گے, پے لوڈ گرا کے بھاگ گئے, اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے نیچے جو ہے وہ ایک کیمپ پورا کا پورا تباہ کر دیا, یا ہم نے کشمیر کے اندر آ کے سرجیکل اسٹرائک کر دی. وہ اسٹرائک جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, پاکستان لے کے جاتا ہے, آئیں جی دنیا بھر کے صحافی آئیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, آئیں آپ کو دکھا کے لاتے, خوبصورت کتنا ہے, درخت گرا دیا ہے, کوا مار دیا, آئیں آپ کو دکھا کے لاتے. تو یہ پاکستان کا طریقہ ہے. پاکستان ذرا زیادہ بہتر انداز میں ہمیشہ رسپونڈ کرتا رہا ہے, یہ ہماری کامیابی ہے. اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں امریکہ میں, انہوں نے خط لکھا, اور خط لکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. رضوان سعید شیخ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے. پاکستان کے امریکہ میں سفیر رضوان سعید شیخ, ان کے خط کے حوالے سے بات کی ہو رہی ہے کہ یہ خط جو ہے اس میں آپ نے ذرا کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن اگر آپ خط کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت بہتر خط لکھا گیا ہے. یعنی ان کے خط کا ایک حصہ ڈسکس ہو رہا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو فائٹ پرٹیکولرلی ود اے بگر کنٹری. اب اس پر بات کی جا رہی ہے کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے, ہم اس سے لڑنا نہیں چاہتے, تو ذرا کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا ہے. لیکن شیخ صاحب نے اپنے خط میں, سفیر صاحب نے لکھا ہے وی وانٹ پیس, اٹ سوٹس آور اکنامک ایجنڈا, اٹ سوٹس آور نیبرہڈ, اٹ سوٹس ایوری آبجیکٹو دیٹ وی ہیو کرنٹلی, بٹ وی وانٹ پیس ود ڈگنیٹی. تو ہمیں امن چاہیے لیکن عزت کے, احترام کے ساتھ. We would not want to do it, but if imposed, then we would rather die with dignity than survive with indignity. یعنی ہم بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دے دیں گے, ہم کمزوری کا مظاہرہ نہیں کریں گے. یہ پاکستان کے سفیر نے خط لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, کہا ہے اپنا ایک کردار ادا کیجیے, کیونکہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ دنیا میں امن کے لیے کام کریں گے اور آپ کو اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہیے. یہ خط ہے امریکہ میں پاکستان کے سفیر کا. ٹھیک ہے, پاکستان اپنی ایفرٹ کر رہا ہے کیونکہ بھارت مسلسل ایک پاگل پن کا مظاہرہ کر رہا ہے, ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے, ثبوت تو لاؤ. آپ دیکھیے کہ مارکو روبیو نے جو بات کی شہباز شریف سے, اسے انڈیا میں بڑا پھیلایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کس طرح سے مارکو روبیو نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ تعاون کرو. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ارج کریں, کنڈیم کر رہے ہیں آپ, اچھی بات ہے, اور آپ ارج کریں کہ ٹھیک ہے ہم تعاون کریں گے. پاکستان نے پہلے ہی کہا ہے ہم تعاون کریں گے, لائیے ثبوت. تو یہ بھارت کے لیے جو خوشی کا موقع ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پاکستان نے بات کی تھی کہ ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں, لائیے ثبوت دیجیے.
تو انڈیا کو ثبوت دینے ہوں گے. اب فالس فلیگ آپریشن ان کا بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، جنت مرزا، یہ غالباً پاکستانی ٹک ٹاکر ہیں. یہ انسٹاگرام پہ پہلے تھیں یا ٹک ٹاک پہ پہلے تھیں یا کہاں تھی، مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ اشتہار وغیرہ کر رکھے تھے، کوئی ایکٹنگ ان کا کریئر تھا. بہرحال ان کو فیمس کیا ہے ٹک ٹاک نے. یہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹک ٹاک فالوورز غالباً ان کے ہیں. ان سے بات ہوئی کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو جنگ کی صورتحال ہے اس پر کچھ کہنا چاہیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھیے، انہوں نے ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، باقاعدہ منہ پر زپ لگانے کا اشارہ کیا کہ میں تو چپ رہوں گی اس معاملے پر. کیوں؟ کیونکہ ہانیہ عامر کا، کسی اور ایکٹر کا، مختلف پاکستانی سیلیبریٹیز کا انڈیا میں ٹک ٹاک، انڈیا میں ان کا انسٹاگرام بین ہوا ہے. خواجہ آصف صاحب کا بین ہوا ہے. تو اس لیے جنت مرزا نے کہا کہ نہیں، میں تو چپ رہوں گی. ان کو عزیز ہیں بھارت میں اپنے انسٹاگرام فالوورز، ان کو عزیز ہیں بھارت میں اپنے ٹک ٹاک فالوورز. تو جہاں آپ اتنے چھوٹے ہو جائیں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ کی بات ہو رہی ہے، آپ انڈیا کو کنڈیم بھی نہ کر سکیں، افسوسناک ہے، شرمناک ہے کہ آپ کے لیے ٹک ٹاک کے وہ چند ملین فالوورز زیادہ پیارے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کو اللہ نے عزت دی ہے پاکستان کی وجہ سے، یہ اکاؤنٹ آپ کا پاکستان کی وجہ سے، یعنی یہیں کی شناخت رکھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو، یہ جو جنت مرزا نام ہے، یہ آپ کا نام ایک پاکستانی شہری کے طور پر ہے. تو یہ شناخت، یہ عزت نام آپ کو پاکستان سے ملا ہے، اسی کے لیے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے. انتہائی بےہودہ حرکت ہے کہ منہ پہ زپ لگا لیں گے، چپ ہو جائیں گے، بھارت کی بات نہیں کر سکیں گے. یہ تو وہی بات ہو گئی جو شہباز شریف کر رہے ہیں، جو مریم نواز کر رہی ہیں. لفظ بارڈر بول دیں گے، لفظ پڑوس بول دیں گے، نہ نریندر مودی ان کے منہ سے نکلے گا، نہ بھارت ان کے منہ سے نکلے گا. وہی کام جنت مرزا کر رہی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.